आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, आफियत मौला। माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं घर और माशरा। आखिर तक सिलसिले को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो घर और माशरे में काम आने वाले एक बहुत ही मारूफ टॉपिक, यानी यूँ कह लीजिए कि जो शायद हर दूसरे फ़र्द के मुंह से ये लफ्ज़ अदा होता होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी, इसके इफ़ एंड बट्स पे गुफ्तगू होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पे गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह सैयद क़ज़्ज़ाफ़ी अत्तारी मदनी हमारे साथ हैं, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी, और मुबल्लिग़ दावत इस्लामी जामी रज़ा भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, और बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के उसके ऊपर आता हूँ, और वो है बेतकल्लुफ़ी। हमारे जो ताल्लुकात होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, आपने लफ्ज़ सुना होगा, अरे हज़रत तकल्लुफ़ ना करें। आप किसी के घर पे जाएं तो क्या कहते हैं? अरे हज़रत तकल्लुफ़ ना करें, आपका अपना ही घर है, अपना ही घर समझें, अपनी ही चीज़ समझें। गाड़ी किसी से ली तो अरे टेंशन ना लें, तकल्लुफ़ ना करें, आपकी अपनी गाड़ी है तो इस्तेमाल करें। तो इस तरीके के जुमले कह रहे होते हैं। हम जब लाइफ गुजारते हैं तो मुख्तलिफ़ अफराद के साथ हमारे मुख्तलिफ़ रिलेशंस होते हैं, ताल्लुकात की मुख्तलिफ़ कैटेगरी होती है। कहीं पे हम और आप बहैसियत औलाद होते हैं, कहीं पे भाई बहन होते हैं, कहीं पे भांजा भांजी भतीजा भतीजी के रिश्ता होता है, कहीं पे एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता होता है, कहीं पे सेठ और नौकर का रिश्ता और ताल्लुक़ होता है, कहीं पे पड़ोसी का ताल्लुक़ होता है, कहीं पे दोस्त होते हैं, कहीं पे उस्ताद और शागिर्द होते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं इसमें ताल्लुक़ तो बहरहाल कायम हो ही जाता है, ताल्लुक़ तो कायम है ही। यानी आप बोलें या ना बोलें, जब आपने अगले को सलाम दुआ की, उसके साथ मिले बैठे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, सफ़र ही किया, बस में जा रहे हैं, एक स्टॉप का सफ़र है, आप दोनों बैठे हैं, ताल्लुक़ तो कायम हो गया। अब इस ताल्लुक़ में कितना तकल्लुफ़ होना चाहिए या कितनी बेतकल्लुफ़ी होनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। जामी रज़ा भाई की तरफ बढ़ूँगा और मालूम करना चाहूँगा कि कुरान और हदीस बेतकल्लुफ़ी के बारे में क्या कहते हैं। क्यों मालूम करना चाहेंगे? क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम जब भी किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं, हमारे इस टॉपिक के हवाले से, इस मामले के हवाले से हमें क्या एडवाइस दे रहे हैं और क्या ऑर्डर कर रहे हैं। जी जामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरोज़ भाई, सबसे पहले तो बेतकल्लुफ़ी के ताल्लुक़ से अगर हम जो है वो इस्लाम की तालीमात को देखते हैं जी, तो बुनियादी तौर पर देखें कि बहुत ही खूबसूरत हमें तालीमात जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में इस हवाले से नज़र आती हैं कि बेतकल्लुफ़ होना, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया कि हमारे यहाँ माशरे के अंदर एक आम तौर पर ये चीज़ राइज है कि हर शख्स किसी न किसी से बेतकल्लुफ़ है, चाहे वो किसी दोस्त से है या किसी फैमिली के फ़र्द से है, औलाद से है, वालिदैन से है, घर वालों से है, या XYZ किसी से भी जो है ना कोई ना कोई माशरे में बेतकल्लुफ़ जो है वो होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस बेतकल्लुफ़ी के अंदर जो है वो बसा औक़ात ऐसा मोड़ भी आ जाता है कि जिसमें जो है वो इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं, और उसकी वजह, उसकी रीज़न ये होता है कि हम जो है वो जो बेतकल्लुफ़ी की जो हदें हैं ना जी, उसको जो है वो हम क्रॉस कर जाते हैं। यानी बेतकल्लुफ़ी की भी हद है। बेतकल्लुफ़ी की भी हद है, बिल्कुल जी। हाँ, मैं इसको यूँ कहूँगा कि हम जो है वो इसकी 3 डायमेंशंस को अगर हम जो है वो नोट डाउन कर लें तो फिर जो है वो हम इसको जो है वो आसानी के साथ इस मौजू को समझने में कामयाब हो सकते हैं। पहली बात तो देखिए, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद जो है वो हमें बड़ी खूबसूरत तालीम देता है जी। बेतकल्लुफ़ी के अंदर जो है वो आम तौर पर जिसको आप कहिए ना महरोज़ भाई कि हंसी मजाक, और जिसको आप कहिए कि नाम का लेकर पुकारना, जिस तरह दिल आज़ारी का पहलू भी बस औक़ात निकलता है, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जो है वो बड़ी खूबसूरत तालीमात हमारे लिए ये हैं कि हम इस अंदाज़ को इख्तियार करें कि जिसमें कुरान करीम फरमाता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, सुब्हान अल्लाह, कि बुरे अलक़ाबात के साथ एक दूसरे को ना पुकारो। आम तौर पर बेतकल्लुफ़ी के अंदर ये होता है कि बुरे अलक़ाबात के साथ एक दूसरे को पुकारा जा रहा होता है, या ऐसे अलक़ाबात के साथ पुकारा जा रहा होता है कि जिसमें जो है वो दिल आज़ारी का पहलू जो है वो पाया जा रहा होता है।
اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہمیں جو ہے وہ آپ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے جو ہے وہ بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اب جب ہم اس طرح کے معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ آپس میں جو رشتے ہیں ان کے درمیان یوں سمجھیے کہ اختلافات کا عنصر جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی بے تکلفی کو 3 حدوں کے اندر قائم کر لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہم اس کو بہت بہتر انداز میں ہم لے کر چل سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شرعی حدود کے اندر رہ کر ہم کسی سے بے تکلف ہوں، تو پھر جو ہے وہ ہم جس کو آپ کہیے کہ بے تکلفی ہماری جو ہے وہ جس کو کہیے کہ ایک دائرہ کار کے اندر رہ سکتی ہے، جو کہ سامنے والے کے لیے خوشی کا باعث بھی بن سکتی ہے، سامنے والے کے لیے فرحت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر ہم شرعی حدود کی، شرعی قیود کی پابندی نہ کریں تو پھر جو ہے وہ ہماری بے تکلفی جو ہے وہ دل آزاری کا سبب بن سکتی ہے، بس اوقات ہمیں جو ہے وہ اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف لے جا سکتی ہے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے کسی سے بے تکلف ہوں، تاکہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بے تکلفی ہمیں گناہ کی طرف نہ لے کر جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے بھی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اخلاقی اور معاشرتی حدود کے اندر رہ کر کسی سے بے تکلف ہوں گے تو پھر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ بے تکلفی بھی کسی کے لیے خوشی کا باعث بنے گی، فرحت کا باعث بنے گی، اس کے لیے سکون اطمینان کا باعث بنے گی۔ اگر اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو بھی جو ہے وہ ہم یوں سمجھیے کہ پامال کرتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ بے تکلف ہوں گے تو یہ بھی ایک ریزن اور سبب بن سکتا ہے آپس میں دشمنی کا، عداوت کا، دل آزاری کا، اور یہ بھی جو ہے وہ اللہ رسول کی نافرمانی کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر ایک انسان کی اپنی حدود اور قیود بھی ہوتی ہیں، کہ کوئی شخص کس مزاج کا ہے، کس بات کو پسند کرتا ہے، کس طرح جو ہے وہ کیا نام ہے وہ لائک کرتا ہے، اس کی حدود کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے مطابق جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ بے تکلف ہوں گے تو وہ بے تکلفی جس کو آپ کہیے کہ وہ فرحت کا، سکون کا، اطمینان کا باعث ہوگی، ورنہ وہ بے تکلفی بھی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں نا مہروز بھائی، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز جو ہے وہ ایسا انداز ہے کہ بے تکلفی میں بھی خوش کر دینے والا انداز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ اس خوبصورت انداز کے ساتھ بے تکلف ہونا ہے کہ وہ کسی کی اخلاقی حدود کو بھی پامال نہیں کرتا، اور وہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ دلوں میں خوشی اور راحت کا باعث بنتا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کہ کچھ ایسا موقع تھا کہ خوشی کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام جب اپنے حجرہ مبارکہ سے جو ہے وہ اس منظر کو جب دیکھتے ہیں تو ایک ام المومنین سے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی یہ منظر دیکھنا ہے۔ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کو بھی اجازت عطا فرماتے ہیں، تو اب وہ حضور علیہ السلام کے مبارک کندھے پر اپنا سر انور رکھ کر جو ہے وہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اپنی ازواج کے ساتھ یہ گویا ایک بے تکلفی کا ہی انداز ہے، یہ گویا محبت کا، اپنائیت کا انداز ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے، دلجوئی کا، محبت کا کتنا نرالا انداز ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اونٹنی مہروز بھائی وہ یوں سمجھیے کہ سست روی کا شکار ہے اور وہ سب سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں جابر کیا بات ہے، کیوں پیچھے رہ جاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اونٹنی جو ہے وہ بہت سست روی کا شکار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اس اونٹنی کو ہانکتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ تھی کہ میری اونٹنی کی رفتار اس قدر بڑھ گئی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سواری سے بھی آگے جانے لگی، تو میں اس کو جو ہے وہ زبردستی روک کر جو ہے وہ رکھے ہوئے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ مجھ سے میری سواری کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، ہاں جابر سناؤ آپ کیا حال ہے تمہاری سواری کا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو سواری کا یہ حال ہے کہ وہ آپ کی سواری سے بھی آگے جانے کے لیے بے قرار ہے،
بہت مشکل سے اس کو روک رہا ہوں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت جابر, اب یہ بے تکلفی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, لیکن کیسی خوش کر دینے والی. آگے چل کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا, ہے جابر اونٹنی بیچو گے مجھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیچوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, یہ اونٹنی میں تم سے ایک رقم طے کر کے ارشاد فرمایا اتنے میں خرید لوں گا. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم غزوے سے واپسی آئے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جابر یہ لو اپنی اونٹنی کی رقم, اللہ, اونٹنی کی رقم جو ہے وہ لے لو اور اونٹنی ہمیں دے دو. کہتا ہے میں تو خوش ہو گیا کہ میرا جو ہے وہ جو میری آزمائش تھی, جو میری پریشانی تھی, اس سے مجھے نجات مل گئی. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رقم دی اور اس کے بعد خوبصورت جملہ ارشاد فرما دے گا, اے جابر رقم بھی لے لو اور اونٹنی بھی تمہیں واپس عطا فرما دی. اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیے کہ مبارک سیرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کتنا خوبصورت اور نرالا ہے کہ بے تکلفی بھی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان سے, لیکن کیسی خوش کر دینے والی, کیسی اپنائیت والی, کیسی محبت بری ہے وہ, اور ساری حدود اور قیودات کا خیال رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو خوش کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی ازواج کو خوش کرتے ہیں. تو بے تکلفی کی حدود جو ہے وہ اس کو اگر ہم خیال رکھیں گے اخلاقی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے, ذاتی اعتبار سے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بے تکلفی ہمارے لیے فرحت کا اور سکون کا باعث بنے گی. ماشاءاللہ ہمارے جامی بھائی نے بڑے یوں کہہ لیجیے مختصر الفاظ میں گویا کہ پورے سلسلے کا ایک خلاصہ تو بیان کر دیا ہے اس گفتگو میں کہ بے تکلفی کیا ہے. لیکن میں چاہوں گا شاہ صاحب مدنی چینل کے جو ویورز ہیں ان کے لیے, میرے لیے بھی کچھ اس کی مزید وضاحت ہو کہ بے تکلفی کہاں کہاں ہوتی ہے. اچھا یہ اس کی تعریف تو باقاعدہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی بیان کر دیں, اور پھر یہ کہ بے تکلفی کے اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے, اور اس کے فوائد ہیں کہ نقصانات ہیں, کیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بے تکلفی کے جو معنی ڈکشنری کے اندر لکھے گئے ہیں نا, وہ یہ کہ بناوٹ کے بغیر قدرتی اور بے تعامل جو گفتگو کی جاتی ہے, بے دھڑک انداز جو اپنایا جاتا ہے, برجستہ, بے ساختہ, بے اندیشہ, بے حجاب, آزادانہ, سیدھا سادہ, اور یہ سمجھ لیں کہ محرم راز جو گفتگو ہوتی ہے. یعنی عمومی طور پر جہاں ہم یہ جو گفتگو کرتے ہیں اپنے دوست میں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ, چاہے والد ہوں, والدہ ہوں, بہن بھائی میں سے کوئی ہو, بڑا بھائی ہو, چھوٹا بھائی ہو, تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایسے انداز میں جس میں ہم کہتے ہیں بے تکلف, تو یہ ہے کہ بغیر کسی تکلیف کے کچھ اپنا انداز اپنایا نہ جائے, بلکہ جو دل کی بات ہے وہ سامنے رکھ دی جائے, جیسے ہیں ویسے بات کر, جیسے ہیں ویسے گفتگو کر لی جائے, تو کسی قسم کا کوئی جھجک, کوئی حجاب بندہ محسوس نہ کرے, اور بے دھڑک اپنا مدعا جو ہے, اپنی فیلنگز جو ہیں وہ سامنے والے کے ساتھ رکھ دے. ٹھیک ہے. تو اب وہ آپ کے والد بھی آپ کے دوست اس طرح کے ہو سکتے ہیں, آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, اور عمومی طور پہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو دوست ہوتے ہیں ان کا جو سرکل بنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ آپس میں بے تکلفی کا جو معنی ہے وہ تو یہ ہے صحیح. لیکن اس کی جیسے ماشاءاللہ جامی بھائی نے بتایا ہے کہ اس کی ڈائمینشنز ہیں کہ اب بے دھڑک گفتگو مجھے کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے. اب یہ سامنے والے کے منصب کے اوپر ہے, سامنے والے کے جو ہے نا وہ سامنے والے کا جو آپ سے رشتہ ہے اس کے تعلق سے ہے کہ وہاں پہ گفتگو آپ کو یہ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اچھا, ہمارے یہاں اس کو انگلش کے اندر فرینکنیس بھی کہا گیا ہے نا, لیکن وہ فرینکنیس کب نکل کر فری شپ میں چلی جاتی ہے, جسے کہتے ہیں ٹو بی ویری فرینک. وہ ایک دیکھیں, ایک ہوتی ہے یہی فرینکنیس, اور ایک ہے دل آزار گفتگو, ایک ہے یہ اس بے تکلفی کا نام دے کر جو ہے وہ اس کی سمجھنے کے جو اس میں اصل معنی مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے نا, اس سے آپ اپنی دل کی بات کہہ لیتے ہیں, آپ اپنی پریشانی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک حجاب نہیں ہوتا, ایک پریشانی جو آپ کو آتی ہے آپ اسے ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے ہمارے ہاں تو بے تکلفی ان معنوں میں لے لی جاتی ہے نا کہ جناب وہ بھری محفل کے اندر سامنے
والے سے اس طرح کی گفتگو کر لی جائے کہ جناب اس کی وہ عزت پارا پارا کر دی گئی ہے، یا وہ سب کے سامنے جو ہے اس سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کر لی، اس سے پیسے لے لیے اور واپس دینے کا نام ہی نہیں لے رہے، بھائی وہ ہماری تو بھائی بے تکلفی ہے بھائی. اب وہ بیچارہ مانگ بھی نہیں رہا اور اس کو دے بھی نہیں رہے. آپ کی بے تکلفی میں دوسرا تکلیف یہ کون سی بے تکلفی ہے؟ یہ تو پیسے اگر آپ نے لے لیے ہیں تو اب آپ اس کو واپس تو کریں گے نا. اب وہ بیچارہ جو ہے نا اسی چکر میں مانگ نہیں رہا. اسی طریقے سے کیا ہے، کسی قد اگر چھوٹا ہے تو اس کو ٹھکنا کہہ دینا، کوئی اگر جسم میں جس کا وزن زیادہ ہے اس کو بے تکلفی. ہمارا تو چلتا ہے جی، ہماری دوستی یاری میں یہ چلتا ہے، گھر کے اندر چلتا ہے. اگر میں دونوں باتوں کو لوں، آپ کی بات کو بھی لوں اور جامی بھائی کی بات کو بھی لوں، تو بے تکلفی کے کہیں پہ فائدے ہوتے ہیں اور کہیں پہ نقصانات ہوتے ہیں. جب یہ اپنی لمٹ سے نکلتی ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہر حد کی ایک حد ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جو بے تکلفی ہے، اگرچہ یہ تکلف تضاد کے طور پہ بولی جاتی ہے، یہ تکلف ایک باؤنڈری میں رہنے کا نام. ظاہر سی بات ہے تکلف ہے ایک، جیسے آپ آفس جا رہے ہیں، آپ کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک ڈریس کوڈ ہوگا، ایسی آپ نے وہ ڈریس کوڈ اپلائی کرنا ہے اور فالو کرنا ہے. تو اب جب یہ فالو کریں گے یہ ایک طرح کا تکلف ہے. پورے سال اسکول میں، تعلیمی ادارے میں، آپ کے آفس میں، آپ کی کمپنی میں ممکن ہے ڈریس کوڈ ہو، لیکن جب آپ عید ملن میں جا رہے ہیں تو ڈریس کوڈ ختم ہو گیا، بلکہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ عید کے بھی کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں، یا جو دوسرے کپڑے ہیں وہ بھی پہن کر آ سکتے ہیں. تو یہ کہہ لیجئے کہ بے تکلفی ہو گئی. اب وہ باؤنڈری جو تھی تکلف والی کہ آپ نے فلاں فلاں قسم کا ڈریس یوز کرنا ہے، تو وہ تو ختم ہو گئی. لیکن اب جو پابندی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پابندی ختم ہو گئی، اب ایک بڑا سرکل آ گیا کہ بہرحال آپ نے ڈریس میں آنا ہے، آپ نے آؤٹ فٹ لے کر آنا ہے. تو یہ ایک طرح کا سرکولر ہے. جیسے کہتے ہیں شاہ صاحب نے ایک ضمنی طور پہ بات کہی کہ والد صاحب سے دوستی ہے. اب والد صاحب سے دوستی ہونے کا مطلب یعنی فرینڈلی ماحول ہونا اولاد اور والدین میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے واقعتاً آپ کا دوست ہے آپ والد سے ویسے ہی بات کریں گے. ایسا ویسا تو نہیں ہو سکتا نا، پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو والد کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے. جی جی. بے تکلف ہونے کا مطلب یہ ہوگا، والد صاحب سے بے تکلف ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک اچھے اور مہذب انداز میں کر لیں، لیکن دوست کے ساتھ بہرحال وہ انداز آپ کا نہیں ہوگا. جامی بھائی، بے تکلفی ہم دیکھتے ہیں ماحول میں ہونی بھی چاہیے، لیکن بعض اوقات دوستوں میں جو بے تکلفی دیکھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسکول کالج میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، پھر جامعات میں پڑھا ہے، پھر دیگر اداروں میں جانا آنا ہوا ہے. تو بعض اوقات بے تکلفی جو ہوتی ہے نا جی، اس میں ہاتھ بھی کھل جاتا ہے اور زبان بھی کھل جاتی ہے. یعنی زبان سے جو دل چاہ رہا ہے بک رہے ہیں اور ہاتھ بھی چل رہے ہیں. صحیح. تو اور پھر کہتے ہیں دوستی ہماری دوستی، آپ ٹینشن نہ لیں. صحیح. بعض اوقات ہوا نا تو کسی کو ٹوکا کہ یار ایسے نہیں کرتے، تو ارے حضرت آپ پریشان نہ ہو، ہم دوست ہیں. ایسے ہی. تو وہاں پہ جو ہے وہ غلیظ ترین بعض اوقات گالیاں مطلب ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے ہاتھ. اب یہ جو معاملہ ہے، اگرچہ آپ نے جو پچھلی گفتگو تھی اس میں اس کا جواب آ گیا، لیکن میں چاہوں گا پرٹیکولر یہ پتہ چلے کہ بے تکلفی میں اس حد تک جانا. بالکل ایسا. اچھا، جبکہ دوسرا بھی اجازت ہی دے رہا ہے مجبوراً یا حقیقتاً وہ مسکرا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل مہروز بھائی، اس چیز کو جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں. تو جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں اپنی ایک بات کہا تھا کہ ذاتی حدود کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے. دیکھیں، دوستی ایک بہت پیارا رشتہ ہے، ایک بہت محبت والا رشتہ ہے، ایک اپنائیت والا رشتہ ہے. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو ہے وہ کیا نام ہے، ہماری ذات سے، ہمارے فعل سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پھر ہماری دوستی ہو، چاہے پھر ہمارے گھریلو زندگی ہو، چاہے ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہم اس کو بہت حد تک جو ہے وہ بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن عام طور پر دوستوں کے اندر یہ جو بے تکلفی والا ماحول ہے نا، یہ آپ کہیے کہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا زیادہ اس طرح کی گفتگو، گالی گلوچ، مار کٹائی، ہاتھ کا استعمال، زبان کا استعمال جو بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ دو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپس میں، ایک دوست تھے جو ہے وہ کلاس فیلو تھے آپس میں. تو اب وہاں پر ایک جو ہے نا وہ گدی مار کھیل جو ہے وہ مقرر تھا ایک طریقے سے. یہ کیا وہاں پر کیا تھا کہ مثال کے طور پر اگر دو دوستوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ہوتا یہ تھا کہ نا اب گدی پر ہاتھ رکھنا پڑے گا.
اگر گدھی پر ہاتھ نہیں ہوگا نا تو پھر دوسرے کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کو گدھی پر جو ہے وہ ایک چپت لگائے گا. یہ مہروز بھائی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہم نے بھی اپنے بچپن میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اس طرح کا ہوا تھا کہ گدھی پر آ کر جو ہے وہ دوست ایک دوسرے کو مارتے تھے. تو یہ اسی طرح کا ہے کہ ان کے درمیان بھی آپس میں ایک بے تکلفانہ انداز جو ہے وہ قائم تھا. اب ایک دوست نے جو ہے وہ دوسرے دوست کو جب دیکھا کہ اس کی گدھی پر ہاتھ نہیں رکھا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی چیز تھی جناب. اب جب اس نے دوسرے دوست کو چپت ماری گدھی پر تو وہ نوکیلی چیز بھی جو ہے وہ اس دوست کو جا کر لگی جس کی وجہ سے اس کی گدھی سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر ہاسپٹل وغیرہ لے جایا گیا اور اس کی جو بھی جو ہے وہ بینڈیج وغیرہ کا سلسلہ ہوا. اب یہاں دیکھیے آپ جو ہے وہ یہ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں اگر آپ چاہیں تو. ایک ابھی کی میں ایک بات کروں اور اس سے زیادہ سیریس بات کروں تو بے تکلفی ہوتی ہے کبھی کبھی. اور ہمارے نوجوانوں میں پتہ نہیں کون کون سے شوق کہاں سے آ گئے عجیب و غریب قسم کے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بعض اوقات اسلحہ رکھتے ہیں اپنے پاس. جی اب وہ اسلحہ قانونی ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ان کے پاس ہوتا ہے, رائفلز ہوتی ہیں جو بھی ہوتا ہے. اب وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, کہیں پکنک پہ گئے کچھ کر رہے ہیں تو فائرنگ کر رہے ہیں. جی اچھا وہ کبھی بیٹھے ہوئے ہیں تو دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو, صفائی کر رہے ہیں. اور ایسی رپورٹس اخبارات میں آتی ہیں. مطلب یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی میں بہت راکٹ سائنس والی بات کر رہا ہوں. جو نیوز پہ نظر رکھتا ہے, اخبار پڑھتا ہے, معاشرے میں زندہ ہے تو اسے پتہ ہے. جی کھیل ہی کھیل میں, مذاق ہی مذاق میں, بے تکلفی میں ایسے چل گئی. اور جامعہ میں چھوٹے بچوں سے بھی یہ واقعات ہوئے ایسے کہ بچہ چھوٹا ہے, 7 8 10 سال کا بچہ ہے اور غلطی سے اس سے ٹریگر دب گیا اور یہ ہو گیا. تو یہی بے تکلفی اور بے احتیاطی. بالکل ایسے. اب یہاں پر بالکل آپ نے جو اس کے بات کی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ عام طور پر یہ تو ایک مثال ایک واقعہ جو ہے نا وہ ذہن میں آیا. ورنہ عام طور پر اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں نا تو جیسے اب بائکس کا استعمال, جی ایک دوسرے کی بائک کا بلا تکلف جو ہے وہ استعمال, ایک دوسرے کی گاڑی کا بلا تکلف استعمال, ایک دوسرے کے موبائل کا بلا تکلف استعمال, ایک دوسرے کی رقم کا بلا تکلف جو ہے وہ استعمال, اور پھر آگے سے یہ جملہ کہنا کہ ہماری تو بے تکلفی آپس میں. تو یاد رکھیے کہ ہر وقت ہر شخص ہی بے تکلفی کے موڈ میں ہو ایسا ضروری نہیں ہے. تو اگرچہ ہماری دوستی ہے آپس میں, ہمارا ایک رشتہ ہے آپس میں, لیکن اس میں بھی ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا اور اس کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. عام طور پر ان چیزوں کا استعمال لے لیتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ خائی نہ خائی بیچارہ جو ہے وہ شاید وہی مسکرا رہا ہوتا ہے مجبوراً کہ یار اب دوست تھا اس کو دے دی, وہ نقصان کر کے آ گیا پتہ چلے, یا پھر آخری بار دے دیے. ہاں پھر آخری بار دے دی. اس طرح کے بھی جملے سننے کو ملتے ہیں. اب پہلی اور آخری دفعہ دی جائے وہ کا نام ہے, اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں. مجھے حادثہ ہوا بے تکلفی کا, میں نے بھگتا, یعنی خمیازہ میں نے بھگتا, وہ میں عرض کر رہا ہوں. کہیں پیمنٹ کرنی تھی 6 لاکھ روپے پیمنٹ کرنی تھی. صحیح. اور میں لے کر گیا اور میں نے دے دیے 6 لاکھ روپے. کافی عرصے پہلے کی بات ہے. تو 6 لاکھ دے دیے ایسے یہ صاحب. اچھا ان پہ اعتماد اتنا تھا کہ میں نے یوں کر کے ان کو دیا لفافہ اور انہوں نے اٹھا کے رکھ لیا, انہوں نے بھی رکھ لیا, ٹھیک ہے ہو گیا معاملہ. اچھا میں بھی چلا گیا, وہ بھی اپنے کاموں میں لگ گئے. ذرا مجھے جو ہے نا کوئی اگلے دن صبح میں فون آتا ہے, ارے مہروز بھائی یہ پیسے تو کم ہیں. کتنے ہیں؟ یہ تو 5,60,000 ہیں. نہیں 6 ہیں, دوبارہ گنے تو کہا نہیں 5,60,000. اچھا اب تعلق اور اعتماد کا وہ لیول کہ میں نے بولا ٹھیک ہے پھر 40,000 روپے دے دیے. لیکن دیکھیں کسا کبھی بھی ہے. بالکل. اب میں اسلام کی خوبصورتی بتاؤں آپ کو یہاں پہ. اسلام نے جو ہمیں بہت ساری چیزوں میں رہنمائی دی ہے نا کہ لکھ لو, اس کے تناظر میں جو آداب بیان ہوئے قرآن کریم میں بیان ہوا کہ جب تم معاہدہ کرو تو لکھ لو. اچھا یہ تو لکھنے کا بیان ہوا, لیکن اس کے تحت علماء نے بہت ساری چیزوں کے آداب بیان کیے ہیں. تو ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بیان کیا کہ جب رقم کا لینا دینا ہو, مالی معاملہ ہو تو گن لو. اب کیونکہ بے تکلفی تھی اور کیونکہ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تو اس لیے میں الحمدللہ بتا رہا ہوں کہ عبرت تو مجھے بھی عبرت ہو گئی ہے اس دن سے 40,000 روپے بھرنے کے بعد. تو اب جو ہے نا جامی بھائی کیونکہ تعلق تھا ایک ایسے ہی, اور تعلق اعتماد کا لیول یہ تھا کہ یعنی میں یوں سوچ ہی نہیں ہے کہ غلط بیانی کر رہا سامنے والا. تو انہوں نے کہا کہ 40,000 کم ہے اور پھر میں نے وہ 40,000 کی پیمنٹ کی. اچھا تھا کیا کہ میں نے گنے تو تھے لیکن بہت احتیاط سے گھر سے گن کے نہیں لے کے گیا تھا. اچھا جب ان کو دیے تو وہاں پہ گنے نہیں. اب جب وہ فرد بات کر رہا ہے کہ کم ہیں تو اب ان کی بات ماننی پڑی. تکلف اور تعلق کا لیول یہ تھا. لیکن اس دن سے مجھے نصیحت یہ ہوئی کہ اب میں رقم اپنے بھائی کو دوں, ابو کو دوں, بیٹے کو دوں, گن لیتا ہوں.
اس لیے نہیں کہ سامنے والا بے ایمان ہے، سامنے والا چیٹنگ کر دے گا، اس لیے کہ اطمینان قلبی اس میں ہے کہ بھائی گن کے دیے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دے لو۔ ایسے اچھا ایسے ہی ایک دفعہ سگنیچر کا معاملہ تھا، کہیں پہ سگنیچر کیے تو یہ ہوا ہے، یہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں آپ نے؟ میں نے بولا یہ اس ٹائم کے لیے تھوڑی کیے تھے، تو اس ٹائم کے لیے کیے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ تو کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اب وہ معاملہ بگڑا، ایسے تو اس دن سے میری عادت بن گئی، میں سگنیچر کرتا ہوں تو ڈیٹ ڈالتا ہوں۔ تو اب یہ بے تکلفی چلیں ہو ہی رہی ہے تو سیکھتے تو چلیں۔ ایسے اب یہاں پر جو ہے نا مہروز بھائی، آپ کی بات سے مجھے یہ بات یاد ہے کہ جب کوئی معاملہ کر رہے ہو نا تو اس وقت تو آپ غیر بن جائیں، سمجھ لیں آپ، ہاں اس وقت تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی اگر آپ کسی قسم کی ڈیل کر رہے ہیں، کسی قسم کا سودا کر رہے ہیں، کسی قسم کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ غیر بن جائیے، کیونکہ اس وقت کی پھر بے تکلفی نا وہ پھر آپ کو بڑے نقصان کا جانا طرف لے جا سکتی ہے۔ کیونکہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ جب پھر سامنے سے تقاضا آئے گا نا، پھر وہ ماحول ایسا ہے کہ پھر نہ کرنے کی گنجائش بسوں اوقات جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ تو بالکل اس طرح اگر ہم اس شرعی معاملے کو جو ہماری دین اسلام کی تعلیمات بھی ہیں کہ لکھ لو یا گواہ مقرر کر لو، اس طرح کا اگر انداز اختیار کر لیا جائے تو اپنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ کرتے وقت تھوڑی دیر کے لیے بندہ اگر غیر بن جائے تو پھر وہ جو بے تکلفی والا ماحول ہے نا وہ بھی قائم رہے گا، محبتیں بھی ہے وہ سلامت رہیں گی۔ بس اوقات جو ہے وہ دلوں میں پھر باتیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، اور یہ پھر آئندہ کے لیے بندے کے لیے سیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ رشتوں میں پھر اس میں یوں سمجھیے کہ نزاکت کا پہلو آ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو اس پر تھی کہ جو ہے وہ دوستی ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں جو ہے وہ ایک لمٹ تک، ایک حد تک جو ہے وہ لین دین کا معاملہ ہو یا زبانی کلامی گفتگو ہو، اور ہاتھ کا استعمال تو کوشش کر کے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس پر ہم نے عام طور پر دیکھا بھی ہے کہ یار دیکھو بات اپنی جگہ پر، ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا بھائی، تو یہ ایک چیز جو ہے وہ کہنا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، دوستی کے اندر خاص طور پر نگرانی شورا بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ فریڈم کے حوالے سے نگرانی شورا فرماتے ہیں نا کہ آپ کی آزادی جب تک ہے جب تک آپ کا ہاتھ دوسرے کی ناک تک نہیں جا رہا۔ اگر آپ کا ہاتھ دوسرے کی ناک تک جا رہا ہے، یعنی اس کی ناک فزیکل بھی اور عزت بھی، ہمارے یہاں اردو میں ناک سے مراد عزت بھی لی جاتی ہے۔ اب تو میری ناک پہ بات آ گئی ہے، مطلب کہ اب تو میری عزت پہ بات آ گئی، اب تو یہ کام میں کروں گا، تو یہ فریڈم نہیں ہے، اس کے آپ اندر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم چاہے جتنے بھی عقل مند ہو جائیں، یہ خوش فہمی ہوتی ہے، اور بالخصوص عمر کا ایک اسٹیج ہوتا ہے جب ٹین ایج سے نکل کے آپ میچورٹی کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں نا، یعنی 17 18 19 سال کی عمر ختم ہوئی، سمجھ لیں 20 22 سال کی عمر تک، اب جو ہے نا رفتہ رفتہ ہوگا، لیکن بہت سلو سفر ہوتا ہے تھوڑا، یہ 25 30 سال کے بعد سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے بات۔ وہ کیا کہ عقل کل ہم نہیں ہیں، نہیں تو شروع میں تو بندہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ جانتا کون ہے۔ یہی وجہ ایک ریزن ہے کہ آج کل والدین کو بچے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو بھائی وہ آپ کے ابو امی ہیں، دیکھ لیں، ابو امی آپ کے ہیں تو پھر وہ بیوقوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال اس میں احتیاط کیجئے۔ بہت ہی پیارا قول ہے، حضرت سیدنا یونس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے یونس، لوگوں سے کھچے کھچے رہنا دشمنی پیدا کرتا ہے، اور ان سے بے تکلف ہو جانا بہت سے برے ہم نشین بنا دیتا ہے، لہٰذا دوری اور بے تکلفی کے درمیان رہو۔ آپ کی شخصیت میں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی دین اسلام کی خوبصورتی جو ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین غور کرنا شروع کر دینا تو آپ اس کی خوبصورتی میں کھو جائیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جامی بھائی کھانے کی پریزنٹیشن اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اچھا ایک تو وہ کھانا ہوتا ہے نا جس کی پریزنٹیشن بہت خوبصورت ہے لیکن کھانا لذیذ نہیں ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، ہاں ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ پریزنٹیشن بہت خوبصورت، بہت ہی مزہ آ گیا دیکھ کے پریزنٹیشن، یعنی وہ کھانا سرو کرنے کا انداز، اس کے برتن، تو وہ دیکھ کے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، یہ خوبصورتی متاثر ہو جائے گی اس کی، سلاد وغیرہ بعض اوقات ایسے ڈیکور کر دی جاتی، لیکن جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں اسے کھا لینا چاہیے تھا، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ لیکن اس کی لذت اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور اگر کھانا جو ہے وہ غذائی اصولوں کے تحت ہو تو پھر اس کی غذائیت اس لذت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو دین اسلام ایسا خوبصورت ہے، اس کی کسی بھی ایک بات پہ آپ غور کریں گے نا آپ سوچ میں پڑ جائیں۔ اب وہ حدیث پاک کو دیکھیں تو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا ایسی کہ کاموں کی خوبصورتی کیا ہے، اعتدال میں رہنا۔
اعتدال جو ہے وہ بہترین راستہ ہے. اور یہاں پر مجھے نا ایک حدیث پاک آپ کی گفتگو سے یاد آ رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت فرمان، یہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی نہ ملاقات کیا کرو، کہ کبھی کبھی ملاقات کرنا نا یہ محبت میں اضافے کا سبب ہے، یہ محبت کو بڑھاتا ہے جانا کرنا. یعنی وہی بات مہروز بھائی کی ظاہر ہے اگر روز روٹین میں ملنا ہے تو وہ پھر بے تکلفی، وہ ایسے جملوں کا استعمال، وہ ایسی گفتگو، پھر وہ چاہت اور اپنائیت کو جو ہے ہم وہ کم آپس میں ہی کرتا ہے. دیکھ لینا. سید صاحب تو خیر ہمارے ناظم تھے، تو جامی بھائی اور میں کلاس فیلو ہیں، ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، لیکن ہماری کلاس میں ہم دونوں ہی تو نہیں تو اور بھی بہت سارے تھے. بالکل. اچھا اب کچھ سندھ میں ہیں تو کچھ پنجاب میں ہیں تو کوئی کے پی کے میں تو کوئی بلوچستان میں، کوئی پاکستان سے باہر. بالکل ایسے تو اب جب کوئی پنجاب والا آتا ہے، آپ میں اور آپ چینل پر ہی ہیں تو ہم کتنا ملتے ہیں ایسے. اچھا کس انداز سے ملتے ہیں، اور وہ کوئی آتا ہے پنجاب سے تو پھر بالکل اس سے کیسے ملتے ایسے ہیں. ہی. تو خیر یہ برا بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جس سے آپ روز مل رہے ہیں اس سے ملنے کا انداز کچھ اور ہوگا، اور جس سے آپ کچھ عرصے کے بعد مل رہے ہیں تو پھر اس کا انداز کچھ اور ہوگا. بس ہونا اتنا چاہیے کہ لوگوں کو خواہش ہو آپ سے بات کرنے کی، لوگوں کو خواہش ہو آپ کے ساتھ بیٹھنے کی. یعنی مہروز بھائی آپ دیکھیے پیچھے ایک لاجک اگر ہم دیکھیں نا تو اسلام جو ہے وہ اپنائیت اور محبت کو کتنا پروان چڑھانا چاہتا ہے. کہ آپ دیکھیے کہ کتنا پیارا اصول جو ہے وہ کہنا پڑا، آپ روز ملیں لیکن اپنائیت اور محبت اگر برقرار رہے تو مرحبا، اس سے اچھی کوئی بات نہیں. اچھا لیکن پھر انسان کی کیفیت بھی ہوتی ہے نا، کسی سے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، دل ہی نہیں بھرتا. بالکل ایسے ہی ہے، جتنا دیکھتا ہے نا اتنی طلب ہوتی ہے کہ بار بار ملاقات کہ ایک ہوتا ہے روب، ہاں روب ہے، وقار ہے، اور ایک ہے دہشت. یا اللہ. تو روب و وقار میں اور دہشت میں بڑا فرق ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے یہ سمجھیں کہ بے تکلفی کے اندر ایک بات تو ذہن نشین رکھیں کہ دیکھیں جو شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں نا وہ سسپینڈ نہیں ہوتے ہیں. سبحان کہ اللہ. ہم کسی چیز کو بے تکلفی کا نام دے کر اب وہ دل آزاریاں بھی کر رہے ہیں، اس میں جھوٹ بھی آ رہا ہے، اس میں غیبت بھی ہو رہی ہے، اس میں بہتان درازیاں بھی ہو رہی ہیں، اس میں جناب وہ لوگوں کے عیب بھی جو ہے نا اچھالے جا رہے ہیں اور عزت بھی اچھالی جا رہی ہے. تو یہ بے تکلفی کے اندر یہ چیز نہیں ہے. جو شریعت نے لمیٹیشنز لگائی ہیں کہ شریعت مطہرہ کے احکامات جو ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، احکامات ہیں، وہ سسپینڈ نہیں ہو جاتے، ٹھیک، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. اب انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی ہم نے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ فرینکنس کا ماحول، آپس میں تھوڑا کہہ لیں کہ فرینس کا ماحول، وہ آپس میں اسی اندازے بنانا ہے. اس سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے. یہ ان جو آپ کہہ لیں کہ جو لمیٹیشنز ہیں، ان حدود کو جو ہے وہ ہم نے کراس نہیں کرنا ہے. اگر کراس کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ شریعت مطالعہ کے احکامات لازم ہوں گے ہمارے اوپر. پھر وہ بے تکلفی گلے پڑ جائے گی، مطلب گلے یوں پڑ جائے گی کہ ممکن ہے اس پہ عذاب ہو. پھر اب دیکھیں اس میں مطلب جو ہے یہ شاہ صاحب اسی میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں، آپ پھر ارشاد فرمائیں. جو میں نے بات سوال رکھا تھا اسی کو ایڈ کر دوں، اور آپ کی بات جو تھی اس سے بڑی خوبصورت بات ذہن میں آ رہی ہے کہ بے تکلفی جب ہماری ہوتی ہے تو ہم مختلف ڈائمینشن میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی ہمارے تعلق ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں سے بعض چیزیں تو وہ ہیں جس کے بارے میں ہمیں واقعی میں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. مثال کے طور پہ کسی کو ہم مار رہے ہیں، یا مار دیا تھوڑا بہت، مطلب مارنے سے مراد وہ پنشمنٹ نہیں ہے، بے تکلفی میں ہاتھ چلا رہے ہیں. اب بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چل جاتا ہے کہ ذرا توجہ کر لی، میں کسی اور طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ نے مجھے توجہ دی یوں کر کے اور میں دیکھنے لگا. بعض ہوتا ہے کہ وہ مطلب آپ کا ہاتھ جب پڑا تو سامنے والا اگر شیشے کا ہوتا تو ٹوٹ ہی جاتا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنی ہاتھ. اسی طریقے سے فرینکنس میں جب بات چیت کر رہے ہیں تو وہ کتنی ہو کتنی نہ ہو تھوڑا توجہ کرنا پڑے گی. لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، یعنی اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، مثال کے طور پہ کسی کو گالی دینا، مثال کے طور پہ بے پردگی، مثال کے طور پہ میوزک. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں تو کہے گا نہیں اسلام تو ان چیزوں سے منع کرتا ہے. تو بے تکلفی میں یہ جو دونوں چیزیں، ایک سوچ کے پتہ چل رہا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے اس کا لیبل، اور ایک ایسی ہے جو فوراً ہی پتہ ہے، کرنے والے کو بھی پتہ ہے، جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے. تو ان سے بعض اوقات بے تکلفی میں یہ بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں بیسیکلی میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے، آپ نے بڑا جامع جملہ کہا. بے تکلف ہونا جو ہے نا بیسیکلی یہ چیز ہے کہ آپ اپنے دل کی بات سامنے والے کے سامنے رکھ سکیں.
کوئی تکلف نہ کرنا پڑے. آپ کو کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے, کوئی ڈسکشن کرنی ہے, کوئی زندگی کے اہم معاملے کے اندر آپ نے ڈسکس کرنی ہے, کوئی مشکل پریشانی, کوئی ٹینشن آ گئی ہے تو آپ نے اس اپنے بھائی سے ڈسکس کرنا ہے, تو وہ ایسا ماحول ایک بنا ہوا ہو گھر کے اندر, ایک ایسا ماحول ہو کہ وہ ڈسکس کیا جا سکے. بیسیکلی جو بے تکلف ہونا ہے نا, وہ بیسیکلی ان معنی کے اندر ہے, اور یہ سود مند ثابت ہوتا ہے, یہ اچھا ہے, یہ بہترین ہے کہ ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ بندہ دل کی بات سامنے والے کے سامنے رکھ سکے, اور تاکہ ڈسکس ہو مشاورت کے ساتھ, اچھے انداز میں مشورے لے کے بندہ آگے بڑھے. لیکن اگر اس کا برعکس ہے, جیسے مختلف مثالیں پیش کی گئی ہیں, ایک مثال میں بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ جیسے سوئمنگ پول کے اندر نہانے کے لیے گئے, یا سمندر پہ گئے, یا نہر پہ گئے, تو یہ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, جس کو بیچارے کو نہیں بھی تیرنا آ رہا ہوتا, یا جو نہانا پسند نہیں کر رہا ہوتا, تو دوست جا دھکا مار دیتے ہیں اس کو, یا پھر جو ہے نا پکڑے کھینچ لیتے ہیں. تو ایسے واقعات بھی جو ہے وہ تاریخ اس کی رقم ہوئی, اخبارات کی زینت بھی بنے کہ جناب کسی کو یوں کھینچ لیا گیا, اس بیچارے کو تیرنا نہیں آتا تھا, وہ ڈوب کر جو ہے وہ موت کا شکار ہو گیا. تو ایسے واقعات بھی ہیں. تو یہ بے تکلفی, یہ تو کسی کی جان لے گیا بھائی, آپ کا بے تکلف ہونا جو کسی کی جان لے گیا. تو ایسا بھی ایسے جو ہے وہ کرسی کھینچ دیتے ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز کے اندر. تو یوں جیسے آیا دوست, تو آپ کیا ہے پیچھے سے وہ کرسی کھینچ دیں گے. اچھا, اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک تو ہمارے اپنے علاقے کا واقعہ ہے کہ جو ہے وہ جو صوفہ ہے اس پر سے بندہ گرا نیچے, جی, اور اس کی بازو ٹوٹ گئی. آپ بولے گے یار اتنی قریب سے گرا. بعض دفعہ چھت سے بندہ گر جاتا ہے, یا تھوڑا اونچائی سے گر جاتا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے چوٹ لگتی ہے, لیکن فریکچر نہیں ہوتا. لیکن وہ گرا اس اسٹائل سے کہ بھلے تھوڑی سی قریب سے گرا, لیکن کیا ہے وہ فریکچر آ گیا. بتائیں کتنی, مطلب اب آپ نے کھینچ دی کسی کی اور وہ گرا, اور اس کا وزن زیادہ تھا, یا اس انداز میں اس اینگل سے وہ گرا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر فریکچر آ گیا, 2-3 مہینے کے لیے وہ تو بیڈ پہ گیا نا ہے آپ کا, وہ چاہے اور 2-3 مہینے بعد بھی پتہ نہیں وہ ویسا ہوگا کہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کنڈیشن میں نہیں آ پاتا, یعنی ہڈی جڑ بھی جائے نا, تو بعض اوقات دوبارہ وہ یعنی ایکٹیویٹی کے اعتبار سے وہ اس طریقے سے چیزوں کو یوز نہیں کر سکتا. تو بہرحال ایک دیکھیں, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یقینی طور پہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم 40-50 منٹ کے سلسلے میں, کیا اگر 5 گھنٹے کا بھی سلسلہ ہو تو اس کی ساری ڈائمینشن کو کور کر لیں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے ایک لائٹر موڈ میں نوٹس دیا جا رہا ہے کہ ہم غور کر لیں. بعض اوقات ساری شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے بے تکلفی کے ایک جملے سے. آپ کا جتنا مینار بنا ہوا ہوتا ہے نا شخصیت کا, وہ سارا ریت کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک بے تکلفی. ایسے ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, رشتے خراب ہو جاتے ہیں بے تکلفی. بعض اوقات آپ کو بھی تجربہ ہوگا, اسی معاشرے کا حصہ ہے کہ بعض اوقات تقریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ خانہ جنگی ہو گئی, جناب فساد ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, مار کٹائی ہو گئی. کیوں؟ وہ جو شروع ہوئی تھی نا مار کٹائی, وہ دشمن جمع نہیں ہوئے تھے اس تقریب میں, جمع ہوئے تھے اہل خانہ, جمع ہوئے تھے رشتہ دار, جمع ہوئے تھے خوشی کے نام پر. لیکن اس خوشی میں ایک بے تکلفی کا جملہ کہیں سے آیا اور وہ دوسرے کے قد سے اونچا تھا, اس کو اچھا نہیں لگا. پھر اس نے بھی ذرا رپلائی دیا, اور پھر یہ بات آوازیں بلند ہوئیں, ایک دوسرے کی طرف سے تضحیک یعنی بے عزتی کے پہلو نمایاں ہوئے. پھر جناب زبان بگڑی, لہجہ بگڑا, اور پھر جناب آپ کی باڈی لینگویج متاثر ہوئی. آپ کا ہاتھ کسی پہ اٹھا, کسی کا ہاتھ آپ پہ اٹھا. اور بعض اوقات تو یوں بھی ہوا ہے, بالکل اس کے اخبارات آپ میں آتا ہے بعض اوقات کہ پولیس کو پہنچنا پڑا بیچ بچاؤ کرانے کے لیے, یا دیگر افراد کو پہنچنا پڑا, اور بعض اوقات تو ایمبولینس پہنچنی پڑی, وہ زخمی ہو گئے. اس طریقے کے واقعات ہیں. تو رشتے یاد رکھیے گا, ویسے تو جامی بھائی سید صاحب, ویسے بھی رشتوں کا احترام کرنا چاہیے, لیکن دنیا کے سارے رشتے جو ہیں نا وہ ٹوٹ جائیں, بن جائیں, ہو جاتی ہے ترکیب. مطلب ہم نے سنا خاندانوں میں ایک عید پہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, دوسری عید پہ لڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر تیسری عید پہ مل جاتے ہیں. ایک شادی میں لڑائی ہوئی ہے, دوسری شادی میں مل گئے, تیسری شادی میں پھر لڑائی ہو گئی. تو یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے, چلتا رہتا, ہونا نہیں چاہیے, لڑائی نہیں ہونی چاہیے, مل جل کے ہی رہنا چاہیے. لیکن
ایک رشتہ ایسا ہے کہ وہ ختم ہو گیا نا پھر وہ جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ، یہ آپ نے جب بنا لیا نا اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کہیں گے ہم تو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، تو کیا کریں؟ اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ جیسے اکبر، باریک ماشاء اللہ۔ کانچ کا گلاس ہو نا کوئی بہت ایکسپینسو، تو آپ اس کو کیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسے اپنے گلاسز کو کیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جناب؟ اگر 10 کا نوٹ ہو تو اس کی تو حفاظت اتنی شاید نہ کرتے ہوں، لیکن 5000 کا نوٹ ہو اگر تو اس کی حفاظت کتنی کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسے بچے ہوتے ہیں نا، بعضوں کا جیب میں ہاتھ ڈال لیا، ہماری جیبوں میں پیسے نکال لیا، تو 10 کا نوٹ نکالا تو تشویش کم ہوگی، 5000 کا تو تشویش زیادہ ہوگی۔ یہ رشتہ 5000 کیا 5 کروڑ سے بھی بڑا ہے۔ ایسے تو اللہ، اور اللہ نہ کرے یہ ڈیمیج ہو گیا آپ کی بے تکلفی کے نتیجے میں۔ لہٰذا میاں بیوی دنیا کا سب سے زیادہ بے تکلف رشتہ ہے شاید، لیکن اس کے باوجود میاں بیوی کے درمیان بھی بے تکلفی ہو، عزت کے ساتھ ہو۔ اور جامی بھائی نے تو بات ختم کر دی تھی شروع میں کہ آپ باؤنڈریز دیکھ لیں، شریعت اجازت دیتی ہے، اخلاقیات اجازت دیتی ہے، عزت نفس اجازت دیتا ہے، وہ کام کریں۔ میں وہی بات عرض کرنا چاہ رہا آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ میاں بیوی کی اگر بے تکلفی خوش مزاجی کے انداز میں اگر ہونا ہے، خوش طبعی کے انداز میں جس کو ہم کہتے ہیں، تو خوش طبعی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جب خوش کرنا پایا جاتا ہے، دل آزاری کا عنصر اور پہلو جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا۔ اگر اس ایک پوائنٹ کو ہی خالی ہم مہروز بھائی لے لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیے مبارک زندگی کے اندر جو ہے وہ کتنی ایک ازواج کے ساتھ اپنائیت، محبت، خوش طبعی، خوش مزاجی کے انداز ہمیں نظر آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ کا جو روایت ہم نے مشہور سن رکھی ہے، آپ دیکھیے کتنی پیارا ایک انداز ہے نبی ایک بات پاک کہہ علیہ دیتا السلام ہوں، کا۔ آپ ظاہر سی بات ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے، ہم جو باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہماری باتیں ہیں نہیں، تو ہم ایک دوسرے کی بات کو سپورٹ یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی بات ہے، وہ سیرت کی بات ہے، وہ اسلام کی بات ہے۔ ہم 3 ہوں یا 30 ہوں بولیں گے تو ایک ہی بات بولیں گے، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تربیت کا فیضان۔ آپ نے جو بات کی اس میں بس ایک بات کہ آپ نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے حضور نے سکھایا کیا؟ آئے ہے کیا بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو آئے ہے حضور جو ہے وہ گوشت بھجوا رہے ہیں، بھجوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو اکبر، آپ اندازہ لگائیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کریں، آئے ہے کیا بات، آپ کو اچھا لگے گا نا؟ اگر آپ کے والد صاحب کی کوئی رسپیکٹ کرتا ہے، آپ کی والدہ کی عزت کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگے، ایسے ہی دوسرے کو بھی اچھا لگتا ہے۔ جب آپ کے والد، والدہ، بہن، بھائی، خالہ، ماموں، چاچا، پھپھی کو کوئی گالی دیتا آپ کو برا لگتا ہے، تو ایسے ہی جب آپ کسی کو دیتے ہو تو بھی برا لگتا ہے۔ تو آپ تھوڑا احترام کریں اور کوشش کریں کہ اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر تحفے، تحائف، دیگر سلسلے چلتے رہیں۔ یہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا، ہم